नाज़रीन, सियालकोट में पेश आने वाले वाक़या उसके बारे में मज़ीद कुछ अपडेट्स भी आई हैं। ये वाक़या जो पेश आया है उससे पहले एक्चुअली हुआ क्या था। आज इस सिलसिले में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ट्वीट किया। एहसन इकबाल साहब ने, जो सेक्रेटरी जनरल हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने एक्चुअली इनसे इख्तलाफ किया इस बात के ऊपर। मैंने आज शहबाज शरीफ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैंने उनसे इस सिलसिले में सवाल किया। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज ही सियालकोट के वाक़े से किया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, सियालकोट में पेश आने वाले वाक़या उसके बारे में मज़ीद कुछ अपडेट्स भी आई हैं और अब कुछ सियासतदानों ने इसके ऊपर बयानात भी देना शुरू किए हैं। शहबाज शरीफ साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाहौर के अंदर। मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की और मैंने वहाँ पर उनसे सियालकोट वाक़े के हवाले से एक सवाल भी मैंने किया बड़ी डिटेल से। वो सवाल और उनका जवाब मैं अभी थोड़ी देर में आपको दिखाता भी हूँ। लेकिन सबसे पहले इस वाक़े के बारे में जो अपडेट्स आ रही हैं, मैं ज़रा उसके बारे में आपको बता दूँ। मुबशर ज़ैदी साहब जो हैं, एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया है। उनका ये कहना है कि वज़ीर आज़म को जो है वो एक रिपोर्ट दी गई है इस वाक़े की, और उनको इस रिपोर्ट के अंदर ये बताया गया है कि ये वाक़या जो पेश आया है उससे पहले एक्चुअली हुआ क्या था। और उससे पहले ये हुआ था कि मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर जो है फैक्ट्री के अंदर तहरीक लब्बैक के जो है वो स्टिकर्स लगाए गए थे, उनके चाहने वालों की जानिब से, उनके वर्करों की जानिब से, मैं नहीं जानता। तो उस फैक्ट्री का विज़िट होना था और उस फैक्ट्री के विज़िट पे कुछ इंटरनेशनल कंपनीज़ के जो लोग हैं उन्होंने वहाँ पे विज़िट करना था। अच्छा, ये जो कंपनी है जो राजको कंपनी है, मैंने इसकी बैठ के पूरी डिटेल्स निकाली हैं। इनके वेबसाइट पे भी जाके मैंने देखा। ये कंपनी जो है ये बेसिकली स्पोर्ट्स के कपड़े बनाती है और बड़ी अच्छी क्वालिटी के, सिर्फ स्पोर्ट्स के नहीं बल्कि दीगर और भी कैजुअल वेयर जो है वो भी ये बनाती है। बल्कि वो कंपनी ये क्लेम कर रही है कि अभी जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम की किट भी इसी कंपनी ने बनाई थी। और इसके अलावा ओलंपिक्स के अंदर जो है वो बहुत से ममालिक की टीमें जो हैं वो इनके बनाए हुए कपड़े जो है वो पहनती रही हैं। तो बड़ा इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड मतलब ये ब्रांड है जो ये काम करते थे यहाँ पे। दूसरी चीज़ जो मैंने एक ऑब्जर्व की, आप वीडियो ज़रा स्क्रीन के ऊपर भी देखिएगा, कि ये लोग अपनी माइनॉरिटीज़ का बड़ा ख्याल रखते थे। ख़ास तौर पे मैंने इनके वेबसाइट के ऊपर जाके, इनके फेसबुक पेजेस के ऊपर भी मैंने जाके देखा, तो हर दिसंबर में 25 दिसंबर को जब क्रिसमस होती थी तो ख़ास तौर पे इस कंपनी के अंदर जो है जो मसीही बिरादरी है उनके लिए ख़ास तौर पे क्रिसमस को मनाने के लिए अरेंजमेंट्स किए जाते थे और उनका बड़ा ख्याल रखा जाता था। अच्छा, एक बात ज़हन में रखिएगा, ये मैं आपको वैसे थोड़ा सा बता दूं कि ये जितने भी इंटरनेशनल कंपनीज जो डील करती हैं, एक्सपोर्ट्स करती हैं और ख़ास तौर पे यूरोप के साथ डील करती हैं, उनको चंद ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है अपनी कंपनी के अंदर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हों। इनके मुख्तलिफ एक स्टैंडर्ड सेटिंग्स होती हैं और उसको फॉलो करते हुए इसमें वर्कर्स का ख्याल रखना, आप उनको किस किस्म की फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का ख्याल रखना, एनवायरनमेंट का ख्याल रखना, हाइजीन का ख्याल रखना, उनको पानी साफ़ सुथरा पानी मिले, साफ़ सुथरा खाना मिले, उनके औकात कार क्या है, चाइल्ड लेबर का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है, इन तमाम चीज़ों का उनको ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, अब मैंने जिस तरह आपको बताया कि ये कंपनी जो थी ये इंटरनेशनली और भी कंपनीज़ के साथ बहुत काम करती थी और उनको उनके यूनिफॉर्म्स वगैरह, उनके जो किट्स वगैरह है ये बना के देती थी। अब मुबशर साहब जो बात कह रहे हैं उनकी बात से यही लगता है कि बेसिकली एक इंटरनेशनल वफ्द जो है वो इस फैक्ट्री का दौरा करने लगा था और ये जो श्रीलंकन मैनेजर था इसने वहाँ पे फैक्ट्री के अंदर जो TLP के स्टिकर्स वगैरह लगे हुए थे वो उतरवाने के लिए कहा कि जी इनको वहाँ से उतरवाया जाए, और वहाँ से जो है ये मामला फिर ख़राब होना शुरू होता है। और उसके बाद वहाँ पे जो चंद वर्करों ने जो है वो बैठ के इस पर इश्तियाल जो है वो लोगों को दिलाया और उसके बाद जो है इन सब लोगों ने वहाँ पर अटैक किया। अच्छा, डॉन के अंदर जो स्टोरी आई है, डॉन के अंदर बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये आई है कि वहाँ पे उस मैनेजर को, श्रीलंकन मैनेजर को बचाने की भी कोशिश हुई। उनके चंद कुलीग्स की जानिब से, एक कुलीग या चंद कुलीग्स की जानिब से उनको बचाने की भी कोशिश हुई, लेकिन ऑब्वियसली इतना बड़ा जत्था जब बैठ के ये सारा कुछ करेगा तो फिर एक या दो बंदे या तीन बंदे क्या कर सकते हैं, उसमें आगे से कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी बात यह है कि गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है। मेरी इत्तला के मुताबिक अब 150 से भी ज़्यादा गिरफ्तारियाँ जो हैं अब तक इस वाक़े की हो चुकी हैं। इसमें कल जो मरकज़ी मुलजिम था वो भी गिरफ्तार हो चुका है। इसके अलावा वो एक और शख्स जो उसके साथ खड़ा होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, अब उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है और मज़ीद गिरफ्तारियाँ, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, मज़ीद गिरफ्तारियाँ भी जो हैं वो हो रही हैं। लेकिन साथ ही साथ
اب وہی پرابلم، وہی چیز جس کا میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ ایکچولی اس میں ہم سب قصوروار ہیں. آج اس سلسلے میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے ٹویٹ کیا. اب اس ٹویٹ کے اندر جو آپ ان کا جو ایک پوائنٹ آف ویو ہے اگر آپ وہ سنیں تو آپ خود کہیں گے کہ یہ ہے وہ پرابلم جس کی وجہ سے یہ چیز جو ہے یہ چلتی رہتی ہے. مثال کے طور پہ سیالکوٹ میں پیش آنے والے واقعہ قابل مذمت اور شرمناک ہے. جامع تحقیقات ہونی چاہیے. ریاست اگر توہین رسالت اور توہین ختم نبوت کے ملزمان کے خلاف کارروائی نہیں کرے گی تو اس قسم کے واقعات تو ہوں گے. ماضی میں توہین رسالت کے ملزموں کو حکومتی سرپرستی میں بیرون ملک فرار کروانے پر ایسا رد عمل آتا ہے. مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فدائیت کی حد تک محبت کرتے ہیں. یورپ کبھی خاکوں اور کبھی اظہار رائے کی آزادی کے نام پر مسلمانوں کے جذبات سے کھیلتا رہتا ہے. ایسے واقعات کی آڑ میں عالمی اسٹیبلشمنٹ مذہبی طبقے کے خلاف اور آئین کی اسلامی دفعات کو متنازع بنانے کی سازش کرتی ہے. جامع تحقیقات کی جائیں کہ اس کے پیچھے کون لوگ کن مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے ملوث ہیں. اچھا، اب انہوں نے بیسکلی وہ جو سری لنکن مینیجر تھا اس کا کیا تعلق اس چیز کے ساتھ کہ اس سے پہلے بیسکلی آسیہ بی بی کا ذکر کر رہے ہیں کہ جی آسیہ بی بی ہو، اس کو اگر ملک سے باہر نکالا یا ہماری عدالتیں یہ کارروائی نہیں کر رہی اگر اچھا ایک تو یہ بھی ہے کہ جی ہم جس طرح وہی ہے نا وہ مائنڈ سیٹ ہم نے کہہ دیا نا اگر ہم نے کہہ دیا کہ جی توہین رسالت ہوئی ہے تو بس اس کا مطلب ہوئی ہے. اب چاہے عدالت کوئی فیصلہ دے، عدالت کے اندر آپ اس کو کسی طرح بھی لے کے چلیں، ہم نے اس کو نہیں ماننا. یہ ہے وہ مائنڈ سیٹ، یہ ہے وہ پرابلم ایریا جس کی وجہ سے یہ اس قسم کی جو مذہبی انتہا پسندی ہے نا وہ پروان چڑھتی ہے. مولانا فضل الرحمان کے اس بیان سے وہ چیز جھلکتی ہے کہ یہ لوگ کس طرح یہ آگ پھیلاتے ہیں کہ جی چونکہ یہ نہیں ہوا تو اسے یہ وہی مائنڈ سیٹ ہے جنہوں نے کل سیالکوٹ کے اندر جو کچھ کیا ہے ان کے ذہن میں بھی بالکل یہی چیز چل رہی تھی کہ جی چونکہ ہمیں قانون سے، کیونکہ ہمیں عدالت سے نہیں ملتا انصاف. اب اچھا عدالت سے نہیں ملتا انصاف، انصاف وہ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں، وہ انصاف ہے. اگر ہمارے چاہنے کے خلاف اگر فیصلہ آ گیا ہے یا کسی کورٹ نے ہمارے کہنے کے مطابق ڈیسیجن نہیں دیا، اس کا مطلب ہمیں انصاف نہیں مل رہا. یہ ہے وہ پرابلم. مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ ساری زندگی اس طرح کی سیاست کرتے رہیں گے نا، کبھی بھی پاکستان کی میجورٹی آپ کے پیچھے آ کے نہیں کھڑی ہوگی. اور مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ پی ڈی ایم کی سربراہی، مطلب وہ جو اپوزیشن کی سربراہی ہے، وہ اس قسم کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ کر رہا ہے. اس قسم کا مائنڈ سیٹ کم از کم اس جیسے مائنڈ سیٹ کے حوالے سے جو عمران خان صاحب کا پھر جو پوائنٹ آف ویو ہے نا کہ یہ لوگ ریلیجن کارڈ کو کھیلتے ہیں اور اس کا استعمال کرتے ہیں، تو وہ بالکل صحیح کہتے ہیں. عمران خان صاحب کی ساری باتوں سے لاکھ اختلاف سے، لیکن وہ کم از کم اس مائنڈ سیٹ کے خلاف اگر کھڑے ہو کے کوئی بات کرتے ہیں. ویسے تو ان کے بھی اپنے بڑے کلوزٹس میں، ابھی میں آتا ہوں اس کی طرف بھی، ادھر بھی بڑے مسائل ہیں، لیکن یہاں پہ بھی یہی پرابلم ہے. احسن اقبال صاحب نے جو سیکرٹری جنرل ہیں مسلم لیگ نون کے، انہوں نے ایکچولی ان سے اختلاف کیا اس بات کے اوپر. انہوں نے ٹویٹ کیا آگے سے، انہوں نے کہا جی بصد احترام مولانا صاحب، ایسے واقعات کی غیر مشروط مذمت ہونی چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ احسن اقبال صاحب خود بھی اس کے وکٹم ہیں، ان کو بھی گولیاں ماری گئی تھیں، ان کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہو چکا ہے. اسلام اس طرح کی جنونیت اور ہجوم کے ہاتھوں غیر قانونی قتل کی اجازت کسی صورت میں نہیں دیتا. علماء کرام سے قوم توقع رکھتی ہے کہ وہ قوم کی اس معاملے میں رہنمائی فرمائیں گے. آرام سے بڑے طریقے سے انہوں نے جو ہے ان سے اختلاف کیا. ظاہری بات ہے اس وقت پی ڈی ایم کے اندر مسلم لیگ نون اور وہ اکٹھے ہیں، تو لیکن پھر بھی وہ کیونکہ محسوس کرتے ہیں نا کہ یہ جو جنونیت ہے اور یہ عسکریت پسند جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کس آگ کو جو ہے پروان چڑھا رہا ہے، اور وہ اس کے پیچھے مولانا فضل الرحمان صاحب جیسے لوگ ہیں. میں نے آج شہباز شریف صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی، میں نے ان سے اس سلسلے میں سوال کیا. انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کا آغاز ہی سیالکوٹ کے واقعے سے کیا. تو میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا جی آپ وہ کنڈیم کر رہے تھے اپنی پریس کانفرنس کے آغاز میں، انہوں نے کہا کہ جی بہت غلط ہوا ہے، ہمیں اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. تو میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ جی آپ ایک جگہ کنڈیم کرتے ہیں، آپ کے ساتھ احسن اقبال صاحب بیٹھے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، تو ان کو تو خود گولیاں ماری گئی تھیں. آپ کی پارٹی کے لوگ جا کے سعد رضوی صاحب کو جو ہے وہ جا کے پھولوں کا گلدستہ پکڑاتے ہیں، ان سے جا کے ملاقات کرتے ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں، تو اور شاہد کا کان عباسی یہ کہتے ہیں ہاں جی کل کو ان کے ساتھ اتحاد بھی ہو سکتا ہے. تو یہ کیا دوغلی پالیسی ہے، یہ کیا طریقہ کار ہے، یہ آپ کی پارٹی کس قسم کی پالیسی پہ چل رہی ہے؟ سنیے میرا سوال اور اس کے بعد ان کا جواب بھی سن لیجیے اور دیکھیے کہ آپ کو اس جواب سے کیا سمجھ آتا ہے. دیکھیے گا. آپ نے پریس کانفرنس کا آغاز جو ہے وہ سیالکوٹ کے واقعے سے کیا، بہت اچھا لگا کہ آپ نے اس کو کنڈیم کیا. میری کل اسٹیٹمنٹ آ گئی تھی. نہیں، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. لیکن آپ کے ساتھ ہی احسن اقبال صاحب بیٹھے ہیں جو اس مذہبی انتہا پسندی کا خود بھی شکار رہے ہیں. آپ کی پارٹی کے اور بھی لیڈرز ہیں جو مذہبی انتہا پسندی کا شکار رہے ہیں.
لیکن حقیقت یہ ہے کہ پچھلے دنوں ہم نے تحریک لبیک کے حوالے سے جو کچھ ہم نے دیکھا، آپ کی پارٹی اس طرح لگ رہا تھا کہ سائلنٹ موڈ کے اوپر ہے، آپس میں کوئی بیان بازی نہیں ہو رہی تھی، اور ابھی جب سعد رضوی صاحب باہر نکلے تو آپ لوگوں کی پارٹی کی جانب سے ان کو پھولوں کا گلدستہ تک بھجوایا گیا. کیا اس کا اور شاہد کاکا نوازی صاحب یہ کہتے ہیں کہ آنے والے الیکشنز میں آپ لوگ ان کے ساتھ اتحاد بھی کر سکتے ہیں اگر کرنا ہوگا. از دس سم تھنگ دیٹ دا پارٹی از سیریسلی کنسیڈرنگ؟ گزارش یہ ہے لیکن ہم نے ہماری تاریخ گواہ ہے میاں نواز شریف کی فلسفی کہ ہم نے ایسے ایشوز کو آنسر کبھی ایکسپلائٹ نہیں کیا، اس کو سیاسی رنگ نہیں دیا. آپ کو اس بات کا اچھی طرح کرنا، اور اس کے بدلے میں ہم نے بہت نقصان اٹھایا، آپ جانتے ہیں. اس کی تفصیل میں جانے کا یہ وقت نہیں، بٹ یو نو اٹ ویری ویل کہ ہم نے اس کا بہت نقصان اٹھایا. لیکن پچھلے 3.5 سالوں میں اس طرح کے ایک سے زیادہ واقعات ہو چکے ہیں. جب پی ٹی آئی کی حکومت بنی 2018 میں، تو چند مہینوں میں آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد میں دھرنا ہوا تھا. میاں نواز شریف نے کہا ہمارے کہ وی ول ناٹ پروٹیسٹ، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اب یعنی دانتوں سے یہ ملک کو کھولے جا رہے ہیں. یہ قوم، اس کا خمیازہ قوم بھگت رہی ہے اور ہماری نسلیں بھگتیں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بڑے ہی سمجھدار ہیں، بڑے ہی شعور ہیں. ہمیں اس کو بڑی سنجیدگی سے لینا چاہیے. یہ معاملہ بڑا سیریس ایشو ہے اور اس کے لیے سیریس اسٹیپ اٹھانے ہوں گے، بغیر نہ قوم کو آگے ہی ناقابل طرح کی نقصان اٹھا چکی ہے، اور اس کا نقصان جو ہے اس کی قیمت اٹ ول بی ان امیجنیبل. ان کو گولی لگی، اللہ نے ان کو بچایا. اور آپ کو یاد ہے کہ 2009-10 کی بات ہے، رائے گڑھ میں جب میاں نواز شریف جا رہے تھے تو وہ برج کے اوپر بم پھٹا، اپنے جن کی بچائی. ہزاروں لوگوں نے شہادتیں دی ہیں اپنا کے پی کے میں، بلوچستان میں، سندھ میں، پنجاب میں. میرے جو خانزادہ شہید جو منسٹر تھے ہوم کے، وہ انہوں نے جامع شہادت نوش کیا. ہزاروں پولیس کے لوگوں نے، سپاہیوں نے، فوج کے افسران نے، سپاہیوں نے، جوانوں نے، ماؤں نے، بیٹوں نے، بیٹیوں نے. ہم کہاں تک یہ لاش اٹھاتے رہیں گے؟ آئی تھنک وی ہیو ٹو گیو اٹ اے. اب یہ آپ نے ان کی گفتگو سنی کہ انہوں نے کہا جی بالکل ہمیں شٹ اپ کال دینے کی ضرورت ہے، بالکل اس ساری چیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک جملے میں یہ جملہ کہیں نہیں کہا کہ جناب ہاں ہمارا ان سے کل کو اتحاد نہیں ہو سکتا، ہم نہیں کریں گے، یہ ہمارا اصول ہے، ہم اس کے اوپر اتحاد نہیں ہو سکتا. کسی صورت ایسے مائنڈ سیٹ کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا. اسی طرح اسد عمر صاحب، میں ان کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا، انہوں نے فرمایا فرسٹ اینڈ موسٹ امیڈیٹ ورک ڈن، perpetrators arrested, next target swift punishment, third most difficult and most important addressing the root causes. Heinous acts like this do not happen in a vacuum. احتجاج 100 دفعہ کر رہے ہیں، اختلاف 100 دفعہ کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں بتا رہے کہ جناب آپ ہی کی حکومت اسی طریقے لبیک کے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ سائن کر کے ہٹی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اسی اور اس کے بارے میں آپ لوگوں کو خود بھی نہیں پتا کہ نہیں جناب اے ہویا کی یہ ساڑھے نال کس نے معاہدہ کر لیا، کس طرح کر لیا، اس معاہدے میں کیا ہے، ان کو کچھ نہیں پتا. یہ جو گو مگو کی صورتحال ہے نا، یہ ہر جگہ ہے، یہ ہر جگہ ہے. یہ سارے سمن بکمن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ چاہے اسد عمر صاحب ہوں، چاہے مطلب پاکستان تحریک انصاف ہو، مسلم لیگ نون ہو، سب ویسے منہ سے کنڈیمڈ کریں گے، لیکن پریکٹیکلی وہ کہتے ہیں نا انسان کا جو ذہن ہوتا ہے وہ تو پریکٹیکلی نظر آتا ہے کہ یہ کرنے کیا چاہتے ہیں. آپ کے جو آپ کے کرنے کے جو کام ہوتے ہیں اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ کس طرف ہے. بولنے میں سارے ماسٹر ہیں، لیکن لوگ وہاں پہ کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، جل رہے ہیں. وہ جو کچھ ہوتا رہے، انہوں نے صرف 4 لفظ کنڈیمنیشن کے کر کے اس کے بعد کہانی ختم. دیٹس اٹ. اور سب کا دل کرتا ہے. ان کی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی اجاز چودھری صاحب گئے تھے، جا کے پھولوں کو گلدستہ دیکھ رہے ہیں. سعد رضوی صاحب کی پارٹی نے، تحریک لبیک نے جو ہے اس کو کنڈیمڈ کیا ہے، اس کی مذمت کی اس واقعے کی. لیکن بیچ بونے والے کون ہیں اس ساری چیز کے اندر، اس ساری چیز کو پروان چڑھانے والے کون ہیں؟ آج کہیں اس بات کو کہ ہاں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے ان کو ہر صورت سخت ترین سزا ملنی چاہیے اس چیز کی. آپ اس فیملی کی، اس سری لنکن وہ جو مینیجر تھا، اس کی تصویر تو دیکھیں، اس کی فیملی کی. اس کا ایک بچہ ہے، اس کی ایک بیوی ہے. کیا قصور تھا ان کا؟ اگر اس نے کچھ کیا بھی تھا تو بھائی پاکستان کے اندر قانون ہے، قانون کے کٹہرے ملا کے اس کو کھڑا کرے.
یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ خود ہی بیٹھ کے پولیس بھی بن جائیں، جج بھی بن جائیں اور ادھر ہی بیٹھ کے جو ہے وہ سزا بھی سنا دیں۔ ہم ایک جنگل نہیں ہیں، ہم ایک ملک ہیں جس میں قانون نافذ ہے۔ اس کو جنگل مت بننے دیں، کیونکہ اگر جس دن یہ جنگل بن گیا، اگر یہ ملک جنگل بن گیا تو یہاں پہ ہر بڑا جانور چھوٹے جانور کو کھانا شروع ہو جائے گا، اور بات پہ کھانا شروع ہو جائے گا۔ زمین کا تنازع ہوگا تو وہ مذہبی کارڈ استعمال کرے گا، کسی بچے کے مارکس پورے نہیں آئیں گے تو وہ ٹیچر کے خلاف مذہبی کارڈ استعمال کرے گا، کسی ٹیچر کو کوئی اسٹوڈنٹ پسند نہیں آئے گا تو مذہبی کارڈ استعمال کرے گا، کہیں پہ رشتہ نہیں دیا جائے گا وہاں پہ مذہبی کارڈ استعمال ہوگا، کسی کی گاڑی سے اگر ایکسیڈنٹ کر گئی تو وہاں پہ مذہبی کارڈ استعمال ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ کی سوچ سے باہر ہے یہ آگ کس طرح پھیلنا شروع کرے گی۔ لیکن مجھے آج بھی اس بات کا افسوس ہوتا ہے ہمارے لیڈر بیانات کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہے، کچھ نہیں کر رہے۔ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔